बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन खातिमिन नबिय्यीन अबुल क़ासिम मुहम्मद सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला अहलि बैतिहिल अत्यबीन अल अत्हरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अदाइल्लाहि अजमईन रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़ वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम शहरु रमज़ानिल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदन लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। माह रमज़ान के लिए कुरान मजीद में जो सबसे बड़ी सिफत बयान की गई है वो ये है कि ये कुरान के नाज़िल होने का महीना है। कल भी इस पर एक इशारा किया गया इस मतलब पर कि माह रमज़ान की जो असली तारीफ़ है कुरान की निगाह में वो कुरान के नाज़िल होने की हैसियत से है। और कभी इस मौजू पर गुफ्तगू की जा चुकी है कि कुरान का नाज़िल होना वो किस तरह से होता है। अलबत्ता इंशाअल्लाह अगर तौफीक रही तो बाद में शब क़द्र में या किसी और मौके पर दोबारा फिर इशारा किया जाएगा। लेकिन कुरान के नाज़िल होने को इस आय करीमा में जो सूरह बकरा में है उसमें ये बयान किया गया कि ये कुरान का नाज़िल होना ये एक अज़ीम फ़ायदे के लिए पूरी बशरियत के फ़ायदे के लिए है। इसलिए जो लफ्ज़ आया है वो ये है कि हुदन लिन्नास, लोगों की हिदायत के लिए। और उसके बाद फरमाया कि वबय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, कि ये एक बहुत ही बड़ी और अज़ीम सिफत है कुरान की, कुरान के बारे में। इसके सिलसिले में हम इंशाअल्लाह थोड़ा तफसीली गुफ्तगू करेंगे कि कुरान में हिदायतों के रोशन निशानियां हैं। यानी हिदायत का लफ्ज़ जो है यानी ये कि वो तर्ज़ ज़िंदगी, वो तरीक़ा ज़िंदगी, वो उसूल ज़िंदगी जो इंसान को बुलंदी की तरफ लेके जाए, जो इंसान को कामयाबी की तरफ लेके जाए, जो इंसान को निजात दे। क्योंकि इस दुनिया में अगर इंसानों को उठा के हम देखें तो ऐसे तरह तरह के इंसान नज़र आते हैं और बहुत ही अफसोसनाक मंज़र इंसानों के देखने में कभी आते हैं और एक हद तक लोग कभी कभी मायूस हो जाते हैं बाज़ लोगों के अमल और उनके कारनामों को देखते हुए। लिहाजा बहरहाल इंसानों को हमेशा निजात की ज़रूरत है, इंसानों को हमेशा बेहतर रास्ते की तरफ मुतवज्जे करने की ज़रूरत है। और कुरान से पहले दीगर किताबें भी इसी मकसद के लिए आईं और अपने अपने दौर में उन किताबों ने लोगों को हिदायत का रास्ता बताया और कुरान ने आकर उसको कामिल किया, एक कामिल मंशूर के साथ, एक कामिल हिदायत के साथ, इस ऐलान के साथ कि जिसके बाद कोई किताब आने वाली नहीं है। और जिस ज़ात पर ये किताब नाजिल हुई उसके बाद कोई अब नबी आने वाला नहीं है, जो ख़ातिमुन नबिय्यीन है, जिसको कुरान ने ख़ातिमुन नबिय्यीन के लक़ब से याद किया है। कि इसके बाद फिर ये सिलसिला रुक रहा है, यानी कि चूँकि इसके ज़रिए से सब कुछ कामिल हो रहा है, इंसानी निजात का सामान कामिल तौर पर फराहम हो रहा है। कल अर्ज़ किया गया कि बहरहाल ये ख़ास माह रमज़ान है, लोग जो है अपने घरों में हैं और घरों में रहकर अल्लाह की बंदगी कर रहे हैं और इज्तिमाई जो प्रोग्राम हैं, सोशल प्रोग्राम्स, उसमें जाने से परहेज़ कर रहे हों। परहेज़ करना भी चाहिए, इस मतलब की ताक़ीद नहीं हो सकी थी और होने की ज़रूरत है कि एक तरफ बहरहाल शौक़ होता है इंसान का लोगों के दरमियान में जाने का और बहुत सारे मोमिनीन बहुत सारे ख़दमात अंजाम देते हैं माह रमज़ान में अच्छी नीयतों के साथ लोगों के लिए। वो काम जो वो मस्जिदों में करते थे, अफ्तार का इंतज़ाम करते थे, दीगर उमूर अंजाम देते थे, ज़हमतें करते थे और एक एहतमाम करते थे माह रमज़ान के लिए। बाज़ मकामात पर मस्जिदें आरास्ता की जाती थीं, सफाई सुथराई, ये सारी चीज़ें, वो सब बहुत अच्छी चीज़ें। लेकिन जो उसका एक पहलू है वो अभी भी महफूज रखा जा सकता है, वो ये कि बहरहाल इन तमाम उमूर के ज़रिए से जिसके अंदर जितनी भी तौफ़ीक़ होती थी उतना वो कोशिश करता था कि
لوگوں کے لیے کچھ بھلائی کر سکے، لوگوں کے لیے کچھ انتظام کر سکے، کچھ اہتمام کر سکے، کوئی پیسے کے ذریعے سے، کوئی اپنی طاقت کے ذریعے سے، کوئی اپنے وقت کے ذریعے سے، تو بہرحال وہ اس طرح سے ابھی اس سال نہیں ہو سکتا ہے، لیکن انسانوں کے لیے سوچنا، فکر کرنا اور ان کے لیے کچھ بھلائی کرنا، یہ ہر حالت میں ممکن ہے، بلکہ شاید اس سال کہیں زیادہ ضرورت ہے، اس سال مشکلات لوگوں کی زیادہ ہیں، لیکن یہ خیال رکھتے ہوئے کہ بہرحال یہ جو بیماری آئی ہوئی ہے، جو مشکل آئی ہوئی ہے، اس سے جلدی سے جلدی نجات پانے کے لیے جو بنیادی مسائل ہیں کہ انسان جو ہے سوشل ڈسٹینس کو بنا کے رکھے، اور یہاں پر جو ہے وہ جذباتی اور احساساتی اور ایموشنل کام کرنے کے بجائے عقل اور منطق کے ساتھ اپنی زندگی کو آگے بڑھائے، اور انشاءاللہ پھر بہت سے ماہ رمضان آئیں گے، انسان کی زندگی ہوگی، اللہ کی طرف سے اگر زندگی نصیب ہوگی تو بہت سے امور انشاءاللہ بعد میں انجام دیے جائیں گے، اور یہ ان کو توفیق ہوگی، لیکن بہرحال اس کا اس سال خیال رکھا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ دعا بھی کی جائے کہ جس طرح بھی اس ماہ رمضان کو ہم حاصل کریں اور در کریں، وہ بہرحال بہترین ماہ رمضان ہو، گھر کے اندر ہی رہتے ہوئے بھی بہت ہی بہتر اعمال انجام دیا سکتے ہیں۔ اتفاق سے اسلامی تعلیمات میں بہت سارے جو مستحب امور ہیں اس کے لیے یہ رہنمائی کی گئی کہ اس کو انسان گھر میں انجام دے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں ہے کہ وہ مستحب نمازیں، مستحب اعمال زیادہ تر گھر میں انجام دیا کرتے تھے۔ دوسری طرف سے واجب کے لیے یہ ہے کہ واجب انسان آ کر مسجد میں انجام دے۔ اب اس کا بہرحال اجتماعی اعتبار سے مسجد میں آ پانے میں مشکل ہے موجودہ حالات کے اعتبار سے، لیکن ماہ رمضان ایک ایسا مہینہ جس میں بہت سارے مستحبات ہیں۔ واجب میں تو کوئی خاص فرق نہیں پڑا ہے، واجب سے ایک چیز اضافہ ہو گئی، وہ ہے روزہ رکھنا، اور روزہ رکھنا ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں کچھ کرنا نہیں ہے بلکہ چھوڑنا ہے، یہ فرق ہے باقی سارے اعمال میں اور روزے میں۔ آپ کچھ بھی کریں گے اس میں کچھ کرنا ہوتا ہے، کچھ سامنے چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، صرف نماز پڑھ رہے ہیں تو آ رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، سجدے میں جا رہے ہیں، رکوع میں جا رہے ہیں، قیام کر رہے ہیں، قعود کر رہے ہیں، یا کوئی اور بھی عمل انجام دیتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، خمس دیتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، امر بالمعروف کرتے ہیں، تو ان سب میں انسان کچھ عمل انجام دے رہا ہے، اور انجام دینے والی چیز جو ہے وہ دکھ رہی ہوتی ہے، لہذا اس میں ایک طرح سے خطرہ محسوس رہتا ہے، کہیں اس میں دکھاوا نہ پیدا ہو جائے، کہیں اس میں ریاکاری کا خطرہ نہ ہو جائے، یہ خطرات رہتے ہیں دکھنے والے اعمال میں۔ اسی لیے وہ روایت بار بار پڑھی گئی ہے، کل بھی آپ کے سامنے عرض کی گئی تھی کہ روزے کو خاص کر کہا گیا کہ روزہ میرے لیے ہے، چونکہ روزے میں انسان کو کچھ کرنا نہیں ہے بلکہ چھوڑنا ہے، چھوڑنے والی چیزیں دکھتی نہیں ہیں۔ ایک انسان گھنٹوں سے بھوکا ہے، پیاسا ہے، یہ کسی کو معلوم نہیں ہے، اس لیے یہ عمل بہرحال اللہ کے لیے عمل ہوتا ہے، چاہے وہ کبھی اشارہ کیا گیا کہ چاہے وہ سب سے نچلے درجے کا روزہ ہی کیوں نہ، یعنی یہی کھانا پینا چھوڑ دینا یہ سب سے نیچے درجے کا روزہ ہے۔ روایتیں ہیں جو آگے بتاتی ہیں کہ کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع جیسے کچھ لوگ ایسے ہیں روزے دار کہ جن کو روزے میں صرف بھوک اور پیاس ملتی ہے، جبکہ روزے کے بلند درجات ہیں وہ بھی روایتوں میں بیان کی انسان جو ہے الورع عن محارم اللہ، جیسے خطبہ شعبانیہ جس کا ذکر ہوتا ہے اور کبھی تفصیل سے ذکر کیا جا چکا ہے کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ شعبان میں ماہ شعبان کے آخر میں ماہ رمضان کے لیے خطبہ دے رہے تھے، تو اس خطبے میں بہت سارے آداب ماہ رمضان کے اور بہت سارے احکام بیان کیے، اور آخر میں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے سوال کیا رسول اللہ سے کہ ما افضل الاعمال فی هذا الشہر، اس مہینے میں سب سے زیادہ بافضیلت عمل کیا ہے؟ چونکہ واقعی انسان کے اندر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہے کہ بھی اللہ کا مہینہ ہے، خاص مہینہ ہے، اللہ کی ضیافت کا مہینہ ہے، اللہ میزبان اپنے آپ کو قرار دے رہا ہے، اپنے بندوں کو اپنا مہمان قرار دے رہا ہے، تو اس مہمانی میں کیا کیا جائے، کون سا عمل ایسا انجام دیا جائے؟ اب ان لوگوں کی بات چھوڑیں کہ جو آ کر اس مہینے میں صرف کھانے پینے کے امور میں اپنے آپ کو مشغول رکھتے ہیں، اپنے ذہن کو مشغول رکھتے ہیں، لیکن جو لوگ ان سب سے بلند ہیں ان کے ذہن میں بہرحال یہ سوال پیدا ہو تو اچھی بات ہے کہ اتنے عظیم مہینے میں بہتر سے بہتر عمل کون ہو سکتا ہے؟
اور اس سوال کو امیر المومنین نے رسول اللہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس مہینے میں بہترین عمل کیا ہے؟ تو جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الورع عن محارم اللہ، اس مہینے میں جتنے بھی محارم خدا ہیں، جتنے بھی احکام الہی ہیں، جتنے بھی حرام ہیں، جتنی چیزیں انسان کے لیے نقصان دہ ہیں، ان سب سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا۔ یہی سورہ بقرہ کی آیت بھی اسی مطلب پر اشارہ کرتی ہے۔ اصل روزے کا فلسفہ ہے یہی کہ لعلکم تتقون، انسان اپنے آپ کو محفوظ رکھے تمام خطرات سے، وہ تمام چیزیں جو انسان کی روح کے لیے، انسان کے وجود کے لیے، انسان کے دین کے لیے، انسان کے عقل کے لیے، انسان کے شعور کے لیے، حتیٰ انسان کے جسم کے لیے نقصان دہ ہو، ان چیزوں سے انسان پرہیز کرتا ہے۔ کھانا اور پینا یہ انسان کے جسم کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کے دوسرے فلسفے ہیں کہ کھانا پینا چھوڑ کر انسان کس طرح اپنے ارادے کو مضبوط کرتا ہے، کس طرح فقیروں کا اور غریبوں کا اور بھوکے پیاسے لوگوں کا احساس کرتا ہے۔ یہ اس طرح کے فلسفے ہیں جو روزے کے لیے بیان کیے گئے ہیں۔ تو عرض یہ کیا جا رہا تھا کہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اور دیگر جتنے اعمال ہیں اس میں کچھ نہ کچھ کرنا ہے، ماہ رمضان میں صرف چھوڑنا ہے، چھوڑنے کا عمل ہے۔ تو دیگر جو اعمال ہیں، یعنی روزہ، جو ماہ رمضان میں روزے کے جو عمل ہے وہ چھوڑنے کا، روزے کے علاوہ جو دیگر اعمال ہیں، کیونکہ روزے کے علاوہ اور کوئی چیز واجب نہیں ہے ماہ رمضان میں، روزہ واجب ہے اور روزہ چھوڑنے والا عمل ہے جو دکھتا نہیں ہے، باقی جتنے اعمال ہیں وہ سب کے سب مستحب ہیں۔ اور مستحب اعمال کے لیے تاکید ہے کہ انسان جتنا زیادہ ممکن ہو سکے وہ انسان تنہائی میں انجام دے، اور تنہائی بہرحال ایک انسان کے لیے سب سے بہتر تنہائی انسان کا اپنا گھر ہوتا ہے۔ تو ایک طرح سے یہ فرصت سی ہو گئی ہے کہ انسان جو ہے اس مہینے میں مستحب اعمال کو اپنے گھر میں انجام دے۔ اور یہ ایک نقطے کی طرف توجہ کرے مومنین اور ناظرین جو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں کہ ابتدائی ماہ ہی میں انسان دعا کرے، پروردگار کی بارگاہ میں توفیق طلب کرے، چونکہ کسی بھی عمل کے لیے بہرحال اللہ کی طرف سے توفیق کا ملنا یہ اہم مسئلہ ہے۔ اس کے لیے اشارہ ہے دعاؤں میں، ہماری روایات میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ اگر ایک انسان کو توفیق حاصل ہوتی ہے اور توفیق دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے، حتیٰ جیسے اس مہینے میں توبہ ایک بہت ہی بڑا عمل ہے، شاید کبھی اشارہ ہو اور اشارہ ہوتا بھی رہتا ہے، تاکید بھی کی گئی اس مہینے کے لیے۔ توبے کے لیے بھی روایات میں جو آیتوں کی تفسیر بیان کی گئی اس میں یہ ہے کہ بہرحال توبہ ہونے کے لیے بھی ایک توفیق چاہیے ہوتی ہے، ہر انسان توبہ نہیں کر پاتا۔ توبہ کے مراحل کے لیے، توبہ کے جو درجات ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے انسان میں توفیق چاہیے ہے کہ توفیق ہو تو انسان توبہ کرے، توفیق ہو تو انسان پلٹے، توفیق ہو تو انسان اپنے سابقہ کیے ہوئے ایسے عمل کی جو اس کے لیے خود نقصان دہ بن رہے ہیں، دوسروں کے لیے نقصان دہ بنے یا نہ بنے لیکن خود اس کے لیے نقصان دہ بن رہے ہیں، ایسے عمل سے اپنے آپ کو واپس پلٹائے۔ تو صرف توبہ نہیں بلکہ جتنا بھی انسان اگر عمل انجام دینا چاہتا ہے، کچھ کرنا چاہتا ہے ماہ رمضان میں، تو ایک یہ کہ اس کو خالص قرار دے، اور خالص قرار دینے کے لیے پروردگار کی بارگاہ میں وہ توفیق طلب کرے، دعا مانگے۔ یہ ایک دعا یعنی ابتدائی دنوں ہی کی اچھی دعا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ پروردگار انسان کو بہتر سے بہتر عمل انجام دینے کی اور بہتر سے بہتر ماہ رمضان کو سمجھنے، درک کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ بس اس نقطے کو ہم آگے بڑھتے ہیں یہاں سے کہ بہرحال ماہ رمضان میں واجب روزے کے علاوہ باقی جتنے بھی امور ہیں، جتنا انسان کو توفیق ملتی ہے وہ مستحب امور ہیں، اور مستحب امور کے لیے کہ انسان جتنا زیادہ تنہائی میں انجام دے اور کسی کو اس کی خبر نہ ہو، وہ عمل اتنا ہی زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ کبھی کبھی یہ غلطی انسان کرتا ہے کہ تنہائی میں انجام دینے کے بعد بھی اس کو ظاہر کرتا ہے، تو وہ در حقیقت اپنے عمل کو ضائع کرنے کے معنی میں ہوتا ہے۔ اور بہرحال اس وقت میں یہ فرصت زیادہ ہے کہ انسان جو ہے اپنے گھروں میں محفوظ رہ کر مستحبات کو زیادہ سے زیادہ انجام دے، اور مستحبات کو زیادہ انجام دینے کی پروردگار سے توفیق ہے۔ مستحبات میں جیسے دعائیں ہیں، عبادات ہیں، مثلا یہ اشارہ کبھی ہوا ہے کہ ماہ رمضان میں انسان سحری ہی کے بہانے رات میں اٹھتا ہے، سحر کے وقت اٹھتا ہے، جو اکثر لوگوں کو نہیں توفیق ہو پاتی کہ اتنے پہلے اٹھ پائیں۔ جو لوگ نماز صبح میں اٹھتے ہیں وہ بھی اتنی جلدی اٹھنے کی توفیق کم لوگوں کو پاتی، بہت کم لوگوں کو جن کو ہوتی ہے۔
تو جب یہ سحر کے وقت میں اٹھے تو سحر سے تھوڑا فرصت سے فائدہ اٹھائے۔ اصل ماہ رمضان میں ہمارے ایک استاد ہیں ایران میں، خدا ان کی حفاظت فرمائے، وہ فرما رہے دیکھیں اللہ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ امور کو اس طرح تقسیم کرتا ہے کہ انسان کے لیے بہت ہی فطری اور مناسب لگے۔ مثلا شام کے وقت میں انسان بھوکا ہے، دن بھر بھوکا اور پیاسا رہا ہے، افطار کا وقت اگرچہ قیمتی وقت ہے لیکن اس وقت یہ نہیں کہا کہ ایک دم لمبی سی دعا پڑھو، بہت طولانی کوئی عمل کرو، بلکہ یہ مختصر سی دعا بتائی گئی کہ پروردگار ہماری اس عمل کو قبول فرما، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت وعلیک توکلت۔ ایک کلمہ الگ الگ روایتوں میں کم و زیادہ ہونے کے ساتھ ساتھ ہے کہ پروردگارہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، اور البتہ بہت ہی قیمتی جملہ ہے، پروردگارہ ہم نے تیرے ہی لیے روزہ رکھا اور تیرے ہی رزق سے ہم افطار کرنے جا رہے ہیں اور تیرے اوپر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ ایک لمبی دعا نہیں، جو بہرحال بھوکا انسان ہے اس کو کہا کہ آپ کھانا شروع کریں، آپ کھائیں، افطار کریں، لیکن رمضان کی راتوں کی زیادہ اہمیت ہے، رمضان کی راتوں کے لیے تاکید کی گئی کہ رمضان کی راتوں سے انسان زیادہ استفادہ کرے، اور پھر خاص کر رمضان کے سحر کے لیے کہ سحر کے وقت سے انسان اس سے سحر کی دعائیں جو ہیں وہ زیادہ مفصل ہیں، طولانی دعائیں ہیں۔ ماہ رمضان کی شب میں جو ہے مثلا بعض دعائیں ہیں جو ہمارے دعاؤں کی کتابوں میں ذکر ہیں، خاص کر دعائے افتتاح، دیگر دعائیں، جس کے انشاءاللہ ان دنوں میں انسان زیادہ سے زیادہ اس سے استفادہ کر سکتا ہے۔ اور استفادہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان آئے ایک کورس کے طور پر، بعض جگہوں پہ بعض ملکوں میں دیکھا ہے کہ بہت ہی پابندی کے ساتھ وہ ساری دعائیں روزانہ پڑھی جاتی ہیں اور انسان کسی طرح بیٹھ کے پڑھ رہا ہوتا ہے، نہ اس کے معنی کی طرف متوجہ ہوتا ہے، نہ مطلب سمجھ رہا ہوتا ہے، نہ وہ الہانہ کیفیت ہو پاتی ہے کہ وہ عشق کی کیفیت، وہ محبت کی کیفیت، وہ ارتباط کی کیفیت، وہ پروردگار سے رابطے کی کیفیت نہیں ہے، چونکہ ایک کورس پورا کر رہا ہوتا ہے کہ ماہ رمضان میں یہ کورس ہمیں کسی طرح پورا کرنا ہے۔ یہ لازم نہیں ہے، مستحب امور ایسے ہیں کہ جس کو انسان انجام دے، جتنا اس کا دل چاہ رہا اتنی انجام دے، لیکن اس کی لذت کو محسوس کرتے ہوئے، اس کے مطلب کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے انسان مستحب امور کو انجام دے۔ اور بہتر ہے کہ جس بھی عمل کو انجام دے وہ کم انجام دے لیکن اس کو مطلب کو سمجھ کے انجام دے۔ کبھی کبھی لوگ پوچھتے ہیں کہ قرآن کو زیادہ پڑھنا زیادہ بہتر ہے یا اس کے ترجمے کو پڑھنا، تو وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ قرآن کی تلاوت اگرچہ بہت ہی اہم ہے، اللہ کے کلام کی تلاوت، اس کی نورانیت، اس کے نورانی کلمات کو پڑھنا یہ بہت ہی اہم ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم ہے کہ اس کو سمجھا جائے، اس پہ غور و فکر کیا جائے۔ لہذا بہت زیادہ آیتوں کو پڑھنا اس سے بہتر شاید یہ ہوگا کہ چند آیتیں انسان اچھی طرح سے پڑھے، سمجھے، اس پہ غور و فکر کرے، اور اس طرح غور و فکر کرے کہ وہ انسان کی زندگی کا حصہ بن سکے اور ایک نورانیت انسان کے وجود میں ایجاد کر سکے۔ خوب، یہ اس مطلب کے بعد جو مطلب میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، پھر میں پلٹنا چاہتا ہوں اسی آیت کی طرف، اور جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا روشن نشانیوں کے ساتھ ہدایت کے لیے، اور ہدایت تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے، اور اس قرآن کو اللہ نے فرقان قرار دیا۔ اصل گفتگو ہے، جو موضوع ہے گفتگو کا، وہ ہے یہ لفظ۔ اس لفظ سے تھوڑا آشنائی بہت کم ہے، اس لفظ کے بارے میں انشاءاللہ لفظ کے بارے میں تھوڑا بعد میں گفتگو کریں گے، لیکن ہم ابھی صرف اس کی ضرورت کے لیے تھوڑا اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ جس چیز کی انسان کو بہت زیادہ شدید ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ انسان حق میں، باطل میں، صحیح میں، غلط میں، سچائی میں، جھوٹ میں، مفید میں، مضر میں، ان سب کے درمیان میں انسان فرق کر سکے۔ یہ صلاحیت اگر انسان میں نہیں ہوتی ہے تو بہت کچھ صلاحیت ہوتے ہوئے بھی انسان نقصان نقصان کا سودا کر لیتا ہے، نقصان میں ہو جاتا ہے۔ یعنی بہت ذہین ہوتے ہوئے، بہت پڑھا لکھا ہوتے ہوئے، بہت ہی علمی درجات طے کرنے کے باوجود اگر انسان میں فرق کرنے کی، امتیاز پیدا کرنے کی، اچھائی اور برائی میں، حق و باطل میں فرق پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہو تو ممکن ہے کہ انسان خود کو بھی مشکل میں ڈال دے اور دوسرے انسانوں کو مشکل میں ڈال دے۔ لہٰذا قرآن کی ایک صفت اس آیت میں بھی بیان کی گئی ہے، دیگر آیت بھی انشاءاللہ وہ خدمت میں آپ کی پیش کی جائے گی اور اس مطلب پہ گفتگو کی جائے گی کہ چونکہ عام طور سے ہر انسان اپنے آپ کو، یہ کلمہ ایسا ہے کہ ہر انسان اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے، ہر انسان اپنے آپ کو حق سمجھتا ہے، کوئی بھی اپنے آپ کو باطل سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے،
کوئی بھی اپنے آپ کو غلط سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر لیکن ہیں تو بہت سارے لوگ، بہت سارے مکتب ہیں، بہت ساری آئیڈیالوجی ہیں، بہت سارے نظریات ہیں، بہت ساری سوچ ہیں، بہت سارے طرح کے لوگ ہیں، ایک دوسرے کے اپوزٹ میں ہیں، ایک دوسرے کے مخالف ہیں. تو دو اپوزٹ چیزیں تو حق نہیں ہو سکتی. دو متضاد چیزیں جو ایک دوسرے کے مخالف ہوں، وہ دونوں کے دونوں تو حق نہیں ہو سکتی، دونوں کے دونوں تو صحیح نہیں ہو سکتی. لیکن اس مسئلے پر نہیں معلوم کیوں توجہ زیادہ نہیں کی جاتی، اور عام طور سے انسان کو جو ایک رسم کے طور پر یا آباء و اجداد سے جو مل جاتا ہے اسی کو سب سے زیادہ مضبوط سمجھتے، اسی کو اپنی پوری زندگی کا حصہ بنا کے بیٹھ جاتا ہے. اور یہ بات بہت ہی تعجب کی بات ہے کہ اتنا ترقی کر لینے کے بعد آج مثلاً 21ویں صدی میں کی منزلیں طے کر رہا ہے انسان، اتنا آگے بڑھ جانے کے بعد اکثر دنیا کے لوگ ایسے ہیں کہ جو صرف لوگوں کی تلقین کی ہوئی چیزوں پر، وہ بھی ایسے لوگ جو بہت زیادہ بھروسے کے لوگ ہیں، چونکہ بھروسے کے لوگ نہیں ہیں، چونکہ ایسے لوگ جو واقعاً جن کے لیے معلوم ہے کہ وہ اپنا کوئی فائدہ نہیں چاہتے، دھوکہ نہیں دینا چاہتے، نقصان نہیں پہنچانا چاہتے، تو واقعاً وہ لوگ بھروسے کے لوگ ہو سکتے ہیں، ان سے انسان مدد لے سکتا ہے. جیسے انبیاء آئے ہیں، صرف قربانیاں دیتے رہے ہیں، کبھی کسی سے اپنی کوئی ذاتی منفعت نہیں چاہیے، کوئی کسی کو دھوکہ نہیں دیا ہے. الہی لوگ، پاکیزہ لوگ، ربانی لوگ، جن کو ربانی کی صفت سے یاد کیا گیا ہے، تو یہ لوگ جن کے زندگی کے بارے میں طے ہو جائے کہ واقعاً یہ لوگ ایک الہی انسان ہے، جن کے دلوں میں درد ہے، جن کے دلوں میں انسانیت کا درد ہے، تو ان کی باتوں پر بھروسہ ہے. لیکن عام طور سے لوگ جو ہے وہ ایسے لوگوں کے ماتحت ہوتے ہیں، زیادہ تر اپنے گھر کے لوگوں کا اثر ہوتا ہے. اس لیے روایت میں بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ ہر انسان فطرت پر پیدا ہوتا ہے، ہر مولود جو بھی اپنی ماں کے شکم سے جنم لیتا ہے وہ ایک صحیح فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ، اس کے گھر کے لوگ جو ہے اس کو مختلف فرقوں میں، مختلف گروہوں میں، مختلف ناموں سے میں تقسیم کر دیتے ہیں. کوئی کسی کو یہودی بناتے ہیں، کسی کو نصرانی بناتے ہیں، کسی کو اور کچھ بناتے ہیں، کوئی بھی جو بھی نام لینا چاہے. اور یہ بات پہلے زمانے میں بہرحال ایک رائج بات تھی، اتنا امکانات نہیں تھے، اتنا سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں نہیں تھیں. لیکن یہ چیز انسان کو آج 21ویں صدی میں کرے کہ انسان صرف لوگوں کے کہی ہوئی باتوں پر اپنی پوری زندگی گزار دے رہا ہو، اور ذرا بھی یہ سوچنے کی بھی زحمت نہیں کر رہا. کم سے کم آ کر دیکھیں دوسروں کے بارے میں، غور کریں، فکر کریں، سوچیں دوسرے لوگ کیا کہتے ہیں، دوسرے کی باتوں کو سوچیں. ایک آیت قرآن کی ہے، سورہ زمر کی ہے، جو پیش کی جاتی رہی ہے متعدد موقع پر. کوئی قرآن بشارت دے رہا ہے ایسے لوگوں کی جو باتیں سنتے ہیں، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، جو باتیں بہت ساری سنتے ہیں، سب کی باتیں سنتے ہیں، البتہ جن کے اندر صلاحیت ہو بات سننے اور بات سن کر اس میں فرق کر پانے کی. کیونکہ بعض لوگ ایسے جن کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے. بعض لوگ جو ہے وہ لوگوں سے اس طرح متاثر ہو جاتے ہیں، لوگوں کے جذبات سے، لوگوں کے ایموشنز سے، لوگوں کی گھن گرج سے، لوگوں کے خطابت سے، لوگوں کے تقریر کے انداز سے، یا لوگوں کے دھوکہ دینے سے اس طرح متاثر ہو جاتے ہیں کہ وہ اصلا فرق کرنے کی صلاحیت ہی نہیں پیدا کر پاتے، جو بھی کہا جاتا ہے اس کو مانتے چلے جاتے ہیں. یا لوگوں کی پرسنالٹی اور لوگوں کی شخصیت سے، کہ کسی شخصیت سے اتنا زیادہ انسان متاثر ہو جاتا ہے کہ اس کے بارے میں پھر سوچ ہی نہیں پاتا، اس کے آگے نہیں سوچ پاتا. لیکن قرآن کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کو بشارت ہے، اے رسول آپ ایسے لوگوں کو بشارت دے دیں کہ جو باتیں ہر طرح کی سنتے ہیں لیکن فیتبعون ما احسنہ، اتباع کرتے ہیں اس کی جو سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ مفید، سب سے زیادہ بہتر، سب سے زیادہ انسان کی زندگی کو فائدہ پہنچانے والی. لہٰذا اس نقطے پر، چونکہ اس کلمے پہ ہمیں بعد میں تھوڑا گفتگو کرنی ہے کہ آخر یہ کیا ایک مرتبہ سوچنے کا مقام نہیں کہ انسان کم سے کم اتنے ایڈوانس ماحول میں آنے کے بعد، اتنا اپنے آپ کو ایڈوانس سمجھنے کے بعد ایک مرتبہ یہ سوچے کہ وہ جو جال اس نے بنائے ہوئے ہیں اس سے اپنے آپ کو نکال سکتا ہے یا نہیں نکال سکتا ہے. حتیٰ وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو کتنا بھی زیادہ حق میں، جو سبھی اپنے آپ کو حق میں سمجھتے ہیں، شاید اس بحث کو دوبارہ پھر لانے کی ضرورت پڑے اور اس کے کچھ پہلو اور کھولنے کی ضرورت پڑے. عام طور سے سبھی اپنے آپ کو حق میں سمجھتے ہیں، لیکن ایک مرتبہ کم سے کم انسان اپنے
بنائے ہوئے جو جال ہیں اس سے نکل کر اور آئیڈیاز کو اور آئیڈیالوجیز کو اور دین کے بارے میں انسان فکر کرے، سوچے، اور سوچ کر اس میں جو سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ خوبصورت، کبھی کبھی لوگ معیار یہ بناتے ہیں کہ جو دین سب سے پرانا ہے وہ سب سے زیادہ حق ہے۔ البتہ پرانے ہونے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اسلام کے لحاظ سے سارے دین جو ہے وہ ایک ہی دین ہے، اصل الگ الگ دین نہیں ہے، یعنی ہر وہ دین جو اللہ کی طرف سے الہی ہے، ڈیوائن ہے، وہ سب کے سب جو ایک دین ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، زمانے کے اعتبار سے ان کو شریعتیں الگ الگ دی گئی ہیں، لیکن دین جو ہے دین واحد ہے، اور دین وہ ہے کہ جو انسان جو ہے سرنڈر ہو، سبمیشن ہو، جس میں حق کے سامنے کی۔ یہ بحث چونکہ ہمارے موضوع سے متعلق ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ بعد میں گفتگو کی جائے گی، اور اصلی ترین دین ہی انسان کے ہی ہے۔ لہٰذا یوں تو مذہب کے نام پر مختلف مذہب کی بات کی جاتی ہے اور دھرم کے نام پر مختلف دھرم کی بات کی جاتی ہے، لیکن قرآن میں اگر جا کے مطالعہ کیا جائے تو قرآن صرف ایک دین کی بات کرتا ہے، اور جتنے پرانے دین ہیں سب کو اسی طرح پلٹاتا ہے، جتنے پرانے انبیاء ہیں سب ایک ہی چیز کی تاکید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ دیکھو ہم اللہ کی بارگاہ میں تسلیم ہیں، تسلیم، اور اسی تسلیم کے لفظ سے بنا ہوا اسلام، یعنی اللہ کی بارگاہ میں اور اپنے خالق کی بارگاہ میں ہم سرنڈر ہیں۔ لیکن ہماری گفتگو فی الحال اس کی گفتگو نہیں ہے، ہماری گفتگو فی الحال یہ ہے کہ کیا انسان اور اس بات کے لیے آمادہ ہو سکتا ہے کہ آ کر اپنے بارے میں سوچے، فکر کرے، اور سوچ کر اس منزل تک اپنے آپ کو لے جائے کہ جہاں پر یہ صلاحیت پیدا کرے کہ اپنی بنائی ہوئی چیزوں سے نکل کر یا اپنے ماں باپ کے ذریعے سے جو کچھ دیا گیا ہے اس سے تھوڑا سا جرأت کرے انسان سوچنے کی۔ نہیں معلوم یہ بات بار بار شاید کی گئی ہو، کب یہ جرأت انسان میں پیدا ہوگی، کب نئی نسلوں میں جرأت پیدا ہوگی، تاکہ وہ مفید چیزیں اور اپنی زندگی کے لیے واقعی مفید چیزیں تلاش کر سکے۔ اور اس کے لیے لازم ہے کہ انسان کے اندر وہ صلاحیت ہو فرق کرنے کی۔ اسی کو کہاں پہ کہتے ہیں فرقان۔ جو آیت ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں جو مخصوص ہے ماہ رمضان کے لیے، اور رمضان لفظ جو ہے قرآن میں ایک ہی مرتبہ آیا ہے، اس لفظ کے ساتھ شہر و رمضان، شہر یعنی مہینہ، اردو میں شہر جو ہے وہ سٹی کو کہتے ہیں، لیکن عربی میں شہر یعنی مہینہ۔ شہر و رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اور یہ قرآن نازل ہوا ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، نازل ہوا تاکہ لوگوں کو ہدایت کرے بہترین سے بہترین راستے کی طرف، اور جو فرقان ہو، جو فرقان یعنی یہ کہ جو وہی انسان میں یہ صلاحیت پیدا کر سکے کہ وہ آ کر دو چیزوں کے درمیان میں فرق کر سکے، سمجھ سکے، سوچ سکے۔ جو فرق وہ انسان فرق کر ہی نہیں سکتا جس کے سامنے دوسرا آپشن ہی نہیں ہو، جو صرف ایک آپشن پہ اپنی پوری زندگی گزار رہا ہو، یعنی جو کچھ اس کو تلقین کے اسی کے اوپر پوری زندگی گزار رہا ہو، تو پھر اس کے اندر یہ صلاحیت ہی پیدا نہیں ہو سکتی کہ وہ آ کر فرق کرے، امتیاز کرے، سمجھے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ لہذا اس پر میں یہاں پہ بہت زیادہ اس کو یہاں پہ نہیں رکنا چاہتا، لیکن جو لوگ کبھی جس طرح سے بھی اس بات کو سنیں، کم سے کم کتنا بھی اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے ہوں، چونکہ بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان اپنے آپ کو حق پہ سمجھتا ہے، لیکن اسی حق میں بھی بہت ساری چیزیں باطل چیزیں شامل کر دی گئی ہیں، اور یہ بہت ہی افسوسناک ہے، اور یہ زیادہ خطرناک ہے۔ باطل صرف باطل ہو تو اتنا زیادہ خطرناک نہیں ہے، یہ بحث کی جائے گی بعد میں، لیکن زیادہ خطرناک یہ ہے کہ انسان کے حق میں باطل کو شامل کر دیا گیا ہو، یہ زیادہ خطرناک ہے۔ تو یہاں پر انسان اگر آ کر فرق کرنا، یہ صلاحیت اپنے اندر پیدا کر لے، اور ماہ رمضان یہ صلاحیت انسان میں پیدا کرے، اور ماہ رمضان میں یہ صلاحیت اسی وقت سے پیدا ہو سکتی ہے کہ جب انسان قرآن کو فرقان کے طور پر دیکھے۔ ابھی فرقان جو لوگوں کا نام ہو گیا ہے، کسی خاص گروہ سے یہ نام مخصوص کر دیا گیا ہے، مثلا کسی خاص فرقے سے یہ نام مخصوص کر دیا گیا ہے، اور بہت ہی افسوسناک ہے، یعنی ایسے عظیم نام افراد کے نام سے مخصوص کر دیے گئے ہیں۔ ممکن ایسے آدمی کے نام فرقان رکھا گیا ہو جو بیچارہ خود بھی کچھ بھی فرق نہیں کر پاتا ہو، اور وہ قرآن کی جس کا لقب یہ دیا گیا ہے، اور وہ قرآن کی جس کے لیے پورا ماہ رمضان کی اسی مہینے سے، اسی قرآن کے نازل ہونے سے یاد کیا جا رہا ہے، اور اس کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ فرقان ہے۔ تو اس نقطے پر انسان جو ہے یعنی شاید
ہم چلیں ابھی شروع ہی ماہ رمضان میں یہ ارادہ کریں انشاءاللہ تعالی کہ ماہ رمضان کی جہاں بہت ساری صفتیں ہیں، اور ماہ رمضان میں قرآن کی بہت ساری صفتیں ہیں، ساری صفتیں انشاءاللہ خدا توفیق دے دل سمجھیں، لیکن اس ایک صفت کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس ماہ رمضان کے ذریعے سے ہمیں قرآن کا وہ شعور حاصل ہو کہ جس کے ذریعے سے ہمارے درمیان میں جو حق میں باطل ملایا جا رہا ہے، کم سے کم اس میں حق و باطل کے درمیان میں فرق کرنے کی تمیز پیدا ہو جائے، فرق کرنے کی قوت پیدا ہو جائے۔ ایک قوت ہوتی ہے، ایک خاص بصیرت ہوتی ہے، ایک خاص صلاحیت ہوتی ہے انسان میں کہ جب وہ آ کر دو چیزوں کے درمیان میں فرق کرتا ہے۔ البتہ وہ یوں ہی نہیں پیدا ہو جاتی ہے، اس کے لیے جو طریقے ہیں، جو اصول ہیں، جو قوانین ہیں، انشاءاللہ وہ آپ کی خدمت میں دھیرے دھیرے پیش کیے جاتے رہیں گے۔ تو اس لفظ کو تھوڑا سا یہاں پہ آپ ابھی محفوظ رکھیں، اس پر انشاءاللہ بعد میں گفتگو ہوگی۔ یہ لفظ کے اوپر بھی گفتگو ہوگی کہ یہ لفظ کیا ہے، یہ لفظ کیسے استعمال کیا جاتا ہے، اور اس لفظ میں کتنی عظمتیں چھپی ہوئی ہیں، کتنا زیادہ اس کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے۔ اور صحیح پوچھیں تو اگر اس ایک لفظ کو صحیح طریقے سے پہچان لیا جائے تو انسان کی زندگی، انسان کے مذہب، انسان کے دھرم، انسان کی بہت ساری چیزوں کے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں، جو یہاں پر آگے قرآن کہہ رہا ہے کہ قرآن نازل ہوا ہے، فرقان کے طور پر نازل ہوا ہے، یعنی یہ کہ انسان کے اندر آ کر ایک ایسی صلاحیت ایجاد کرے کہ جس کے ذریعے سے انسان فرق کر سکے انشاءاللہ تعالی۔ یعنی پروردگار کی بارگاہ میں دعا بھی کرے انسان کی ہمیں یہ صلاحیت وہ پیدا کرے، اس صلاحیت کو حاصل کرنے کی توفیق دے کہ جس کے ذریعے سے ہم حق و باطل کے درمیان میں اور سچائی اور جھوٹ کے درمیان میں، وہ آیت بھی آپ کی خدمت میں کل بھی پڑھی گئی تھی، آج بھی پڑھی، اور خاص کر ماہ رمضان کے لیے پڑھی۔ بہرحال آج دوسرا دن یعنی دوسری شب ہو گئی ہے اس اعتبار سے، لیکن عمدن یہ جان بوجھ کر یہ آیت پھر سے پڑھی گئی کہ رب ادخلنی مدخل صدق، پروردگارہ سچائی کے ساتھ داخل کر۔ اور یہ آیت ایک قانون کے طور پر ہے، صرف ماہ رمضان کے لیے نہیں ہے، بلکہ اگر ایک انسان سچا انسان ہے، اس جو جھرمٹ نظر آ رہا ہے لوگوں کا، طرح طرح کے لوگوں کو، اس میں بہرحال ایک بہت بڑی تعداد ہے جو سچے انسانوں کی ہے، جو سچائی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ قرآن نے ایک سلیقہ سکھایا ہے کہ کسی بھی عمل کو شروع کرنے کے لیے، چاہے وہ تعلیم کا مسئلہ ہو، چاہے وہ عمل کا مسئلہ ہو، یعنی علم و عمل کا مسئلہ ہو، عبادت کا مسئلہ ہو، یہ ماہ رمضان جیسے ہے، یا کوئی اور بھی انسان کام کرنا چاہتا ہے، سفر کرنا چاہتا ہے، حج کا سفر ہے، زیارتوں کا سفر ہے، یا کوئی تجارت، کوئی بزنس، کوئی اقتصادی کام، کوئی سیاسی کام، سیاست جو بدنام کی گئی، کوئی سیاسی کام کرنا چاہتا ہے، انسان اگر ایک خالص اچھی نیت کے ساتھ کسی کام کو شروع کرے تو قرآن نے یہ سلیقہ سکھایا ہے کہ کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے انسان یہ دعا کر سکتا ہے، رب ادخلنی مدخل صدق، پروردگار ہمیں سچائی کے ساتھ اس عمل کو شروع کرنے کی اور اس میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اور داخل ہونے کے بعد پھر چونکہ اس بات کا خطرہ ہے کہ داخل ہونے کے بعد جو انسان کوئی بڑا کام کر لے تو اس کا نام ہو جائے، شہرت ہو جائے، لوگ اسے جاننے لگیں، لوگ پہچاننے لگیں، تو یہاں پر پھر بہت سارے خطرات اس کے سراغ میں آتے ہیں جو عام انسانوں کے لیے نہیں ہوتے، اس کے لیے زیادہ خطرات ہوتے ہیں۔ جو مشہور لوگ ہوتے ہیں، جن کو لوگ زیادہ جانتے ہیں، جو لوگوں کی نظر میں ہوتے ہیں، ان کے لیے خطرات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ لہٰذا صرف کسی کام کا سچائی سے شروع کرنا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ پھر دوسری دعا فوراً قرآن کہتا ہے وہیں پر کہ اخرجنی مخرج صدق، اور پروردگارہ ہمیں سچائی کے ساتھ اس عمل کو کامل کر کر باہر نکلنے کی توفیق عنایت فرما۔ ابھی فی الحال یہ دعا انسان اپنے پاس رکھے، محفوظ رکھے، قرآنی دعا ہے، اور ہر عمل میں اس دعا سے انسان استفادہ کر سکتا ہے۔ صرف زبان سے پڑھنا مطلب نہیں ہے، بلکہ اصل وہ ارادہ کرنا کہ پروردگارہ ہم اس عمل کو شروع کرنے جا رہے ہیں، اور اس عمل کو ہماری لیے ایک سچائی کا عمل قرار دے۔ ایک انسان مثلا تقریر کرنے جا رہا ہے، گفتگو کرنے جا رہا ہے، درس دینے جا رہا ہے، پڑھانے جا رہا ہے، پڑھنے جا رہا ہے، ہر جگہ یہ دعا انسان کر سکتا ہے، اور اس کی بہت زیادہ تاثیر، یعنی جب کوئی عمل انسان سچائی مطلب یعنی کسی کام کو ایمانداری کے ساتھ انجام دینا، یہ خود ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ انسان جو اس کو فرق کر سکے کہ غیر ایمانداری سے کیے جانے والے عمل میں اور ایمانداری سے کیے جانے والے عمل میں کیا فرق ہوتا ہے۔ سچائی سے کوئی کام انجام دیا جائے اور سچائی سے انجام نہ دیا جائے، اس میں کتنا فرق۔ خود بھی انسان مطمئن ہے، ایک عمل، ایک کام، ایک شروعات، ایک کوشش جو انسان
سچائی سے نہیں کر رہا ہوتا ہے، ممکن بہت بڑا کام کر رہا ہوتا ہے، بہت پیسے خرچ کر رہا ہوتا ہے، لیکن اپنی ذات میں وہ مطمئن نہیں ہوتا. اس کو جو سکون چاہیے ہوتا ہے، جو سکون انسان کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے، وہ اسے نہیں مل رہا ہوتا ہے. بہت بڑی بڑی چیزیں خرچ کر دیتا ہے لیکن اسے وہ سکون حاصل نہیں ہوتا. لیکن اگر ایک کام سچائی سے شروع کیا جا رہا ہے اور ایمانداری سے شروع کیا جا رہا ہے تو حتماً اس کے نتیجے میں انسان کو ایک اطمینان، ایک سکون نصیب ہوتا ہے. اور بہرحال اس کی بازگشت جو پروردگار کی طرف سے ہوتی ہے. لہٰذا یہاں پہ یہ بھی دعا کیا وَجَعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، پروردگارہ ہمیں تو اس عمل میں، کسی بھی عمل کو شروع کرنے میں پروردگارہ تو اپنی طرف سے ہمارے لیے ولی اور نصیر، مدد کرنے والا، ہماری سرپرستی کرنے والا، ہماری نگرانی کرنے والا اور ہماری مدد کرنے والا تو اپنی طرف سے قرار دے. ہر جگہ یہ مدد کی انسان کو ضرورت ہے، کیونکہ انسان بہرحال بہت ہی تنہا ہے، اکیلا ہے، کمزور ہے. اسے بہت سارے مسائل میں مدد کی ضرورت ہوتی ہے، بہت سارے لوگوں سے مدد لیتا ہے، لیکن وہ ذات کی جو سب سے زیادہ مددگار ہے، سب سے زیادہ حقیقت میں وہی صرف مددگار ہے، وہ دوسروں کو مدد کا ذریعہ بناتا ہے، ورنہ اصل مدد کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے. یہاں پر دعا کی جا رہی پروردگارہ تو ہمیں اپنی طرف سے مددگار قرار دے. یہ دعا جو ہے در حقیقت ماہ رمضان کے لیے آج کی جا رہی ہے، ورنہ جیسا کہ تاکید کی گئی کہ کسی بھی عمل کے لیے انسان یہ دعا، پرانی دعا کو پڑھ سکتا ہے اور اس دعا کو کر سکتا ہے. سورہ اسراء میں یہ آیت موجود ہے، انسان جو اسے مختلف موقع پر استفادہ کر سکتا ہے. لیکن ابھی جو ہماری گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ ماہ رمضان میں جو ہم داخل ہوئے ہیں الحمدللہ، اور یہ ہمارا ایک دن ماہ رمضان کا گزرا ہے، خدا اسے قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں. لیکن اس نقطے جس کا میں ایک تھوڑا سا کل ہم نے اشارہ کیا تھا، آخر وقت میں ہم اس پہ تھوڑا تاکید کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن جو آیا ہے اور قرآن جو ہے وہ سچائی کا جو راستہ بتا رہا ہے، اس قرآن کے ذریعے سے ہم نے ایک بہت ہی زیادہ جو نقصان اٹھایا ہے خود بھی اور لوگوں کو نقصان پہنچایا ہے، وہ یہ ہے کہ اس کو للناس نہیں ہونے دیا ہے. ایک اشارہ کل کیا گیا تھا، لیکن یہ مطلب اہم ہے اور اس مطلب پہ زیادہ تاکید کی ضرورت. ابھی بھی ہم بہت زیادہ شاید اس پہ گفتگو نہیں کر پائیں گے، لیکن جو لوگ اور بھی سن رہے ہیں اس پر غور کر سکتے ہیں، یا جس کے اندر یہ صلاحیت اس پر زیادہ سوچ سکتے ہیں. اور صرف سوچنا نہیں بلکہ اس بنیاد پر آئندہ کے قدم بھی اٹھائے جا سکتے ہیں کہ جو چیزیں اللہ نے لوگوں کے لیے قرار دی ہیں، تمام بشریت کے لیے قرار دی ہیں، اس کو ہم کیوں محدود کرتے چلے جاتے ہیں، اس کو ہم کیوں سمیٹتے چلے جاتے ہیں. یہ ہماری ایک بڑی مشکل ہے، اور اس بڑی مشکل کی بنیاد پر جو ہے محروم ہے لوگ، یعنی بشریت محروم ہے. قرآن جو ہدن للناس آیا تھا، تمام انسانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے آیا تھا، اس سے محروم ہے، خود بھی محروم ہے اور لوگ بھی محروم ہیں. اور اس محرومیت کے نتیجے میں ابھی دنیا یہاں تک پہنچ گئی کہ جیسا کہ عرض کیا گیا کہ اتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا انسان کو. اگر اللہ کی طرف سے دی جانے والی ہدایتوں سے انسان فائدہ اٹھا رہا ہوتا تو آج شاید ہمیں اس طرح کا ماہ رمضان گزارنا نہیں پڑ رہا ہوتا. اس طرح ہم ایک معمولی سے وائرس کے ذریعے سے اتنا مجبور نہ ہو گئے ہوتے، نہیں معلوم. اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیوں انسان، یعنی اللہ کی طرف سے تمام بشریت کے لیے ایک انتظام کیا جا رہا ہے، لیکن جن لوگوں نے اسے لیا، اسے آ کر سمیٹ دیا چند چیزوں کے درمیان میں، تلاوت کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، خوب اچھی چیزیں حفظ کر رہے ہیں، یہ قرآن کے اور دوسرے بہت سارے امور قرآن پرنٹ کر رہے ہیں، بہت زیادہ پرنٹ کر رہے ہیں، لیکن قرآن جو واقعاً لوگوں کے خیر کے لیے اور لوگوں تک ایک زندگی کا طریقہ اور زندگی کے اصول دینے کے لیے آیا تھا، اس تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں. نہ وہ لوگ جو قرآن سے اپنے آپ کو متعلق سمجھتے ہیں وہ لوگ، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو قرآن سے دور رکھا ہے. نہیں معلوم میں کس طرح سے اس مطلب پر تاکید کروں گی تاکہ یہ بات آگے بڑھ سکے، صرف سننے والوں کی حد تک، یعنی موجودہ سننے والوں کی حد تک محدود نہیں رہے، بلکہ یہ بات کس طرح آگے بڑھ سکے کہ قرآن آ کر کہتا ہے کہ ہم نے یہ کتاب مسلمانوں کے لیے نازل نہیں کی ہے. ہم نے یہ کتاب جو ٹھیک ہے ماہ رمضان میں نازل ہوئی ہے، یہ کتاب ہم نے مومنین کے لیے نازل نہیں کی ہے. ہم نے یہ کتاب اپنے بہت ہی خاص بندوں کے لیے نازل نہیں کی ہے.
بلکہ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے نازل کیا ہے ہدی للناس، انزل فیہ القرآن ہدی للناس، شہر رمضان وہ جس میں قرآن نازل ہوا ہدی للناس۔ یہ کلمہ ہم دعاؤں میں بھی پڑھتے ہیں، ماہ رمضان کی ہر نماز کے بعد پڑھی جانے والی دعا میں یہ کلمہ آتا ہے، آیت بھی یہ بار بار پڑھی جاتی ہے۔ میرے خیال سے شاید ماہ رمضان میں اکثر لوگوں کو بار بار یہ آیت سننی ہوتی ہے، سننے کو ملتی ہے، اور نہیں معلوم دوسری قوم کے لوگ سن پاتے ہیں نہیں سن پاتے ہیں، لیکن بہرحال مسلمان تو اس آیت کو سنتے ہیں۔ لیکن نہیں معلوم کیوں ہمیں اس بات پر اصرار ہے کہ بہرحال ہم قرآن کو سمیٹ کر اپنے ہی حد تک رکھیں، اور جو رکھا ہے تو اس کو بھی کس عالم تک پہنچایا ہوا ہے۔ تو اصل الہی چیزیں جو ہیں اس پہ ہم تاکید کرنا چاہ رہے تھے کہ الہی چیزوں کو محدود نہیں ہے۔ اللہ جو ہے وہ سب کا خدا ہے، اللہ جو ہے وہ سب کے لیے رحمان ہے، اللہ جو ہے سب کے لیے کریم ہے۔ اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس نے جب سورج روشن کیا تو یہ نہیں کہا کہ ہم جو ہے اپنے خاص بندوں کے لیے سورج نکال رہے ہیں، اپنے مومن بندوں کے لیے نکال رہے ہیں، ان کے لیے نکال رہے ہیں جو سجدہ کرتے ہیں، ان کے لیے نکال رہے ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، نہیں، بلکہ سورج کی روشنی اس کی سب کے لیے ہے۔ زمین میں جو کچھ پیدا ہوتا ہے اس نے سب کے لیے قرار دیا۔ یہ ٹھیک ہے کچھ لوگ اگر ظلم کر کے اس کو لوٹ لیتے ہیں، زیادہ اسلام استعمال کرتے ہیں، مصرف کرتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں، لیکن اللہ نے اس کو سب کے لیے قرار دیا۔ اللہ نے سمندروں سے اٹھنے والے بادلوں کو، ہواؤں کو، بارش کو، یہ سب کے لیے قرار دیا۔ اللہ کی دیگر تمام نعمتیں ہیں وہ سب کے لیے، آکسیجن اللہ نے محدود نہیں کی، سب کے لیے اس نے قرار دیا۔ تو جس طرح اللہ نے یہ ساری مادی نعمتیں سب کے لیے قرار دی ہیں، اسی طریقے سے یہ بہرحال یہ ظلم ہے کہ اللہ کی مادی نعمتوں کو کوئی اپنا خزانہ سمجھے۔ اب سب تو اس کے کنٹرول میں نہیں آ پا رہا ہے، سورج کسی کے کنٹرول میں نہیں آ پا رہا ہے، سمندر پہ جنگوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور شاید بعد میں زیادہ بڑی جنگیں ہوں، جو چیزیں اس کے کنٹرول میں، چاند کے اوپر بھی اپنی اجارہ داری کرنے کی کوشش ہے کہ کس کے پاس زیادہ حصہ ہو۔ لیکن جو چیزیں انسان کے کنٹرول میں ہو سکتی، انسان چاہتا ہے کسی طرح وہ اپنے آپ کے لیے کر دے، یہ عجیب مشکل ہے انسان کی۔ اللہ نے جس کو سب کے لیے بنایا ہے، سب کو فائدہ پہنچانے کے لیے، انسان آتا ہے اس کو سمیٹتا ہے۔ چلو یہ مادی چیزوں میں اگر یہ کام کر رہا ہے تو بہرحال اس کا انسان کو نقصان ہوتا ہے، ظلم ہوتا ہے، بربریت ہوتی ہے، مشکلات ہوتی ہیں، لوگ فقیر ہوتے ہیں، لوگ بھوکے ہوتے ہیں، لوگ پیاسے ہوتے ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ بڑی مشکل ہے کہ اللہ نے جس چیز کو لوگوں کی ہدایت کے لیے اور لوگوں کو نجات کے لیے بھیجا ہے اور سب کے لیے بھیجا ہے، اس کو اگر سمیٹ کر کچھ خاص لوگوں کے لیے محدود کر دیا ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے اور یہ بڑی مشکل ہے۔ اور اس مشکل سے کب نکلا جائے گا، کیسے نکلا جائے گا، اس کے لیے کیا پلاننگ کی جا سکتی ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوتا ہے کہ جب کچھ لوگوں نے آ کر مثلا قرآن کو کچھ لوگوں نے اپنے لیے کر دیا تو دوسرے لوگ قرآن کو غیر سمجھنے لگے۔ بھیجنے والا کہہ رہا ہے کہ میں نے سورج تمہارے سب کے لیے ہے، میرا سورج تمہارے سب کے لیے، میری زمین تم سب کے لیے، یہ سارے درخت سب کے لیے ہیں، درخت نکلنے والے پھل سب کے لیے ہیں، اناج سب کے لیے ہے، دریا سب کے لیے ہے، ہوائیں سب کے لیے ہیں، آکسیجن سب کے لیے ہے، قرآن بھی سب کے لیے ہے۔ اللہ اکبر، یہ قرآن سب کے لیے ہے۔ اب وہ جو سب کے لیے قرآن بھیجا اس نے ہدی للناس کہہ کے بھیجا، جب اس کو کسی خاص گروہ نے آ کر اپنا بنا دیا تو نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ دوسرے لوگ تعصب کرنے لگے، دوسرے لوگ دور ہونے لگے۔ انہی چند سالوں میں اتنے دردناک منظر دیکھنے کو آئے ہیں۔ کبھی یہ ہدایت کی کتاب جو لوگوں کو نجات دینے کے لیے آئی تھی اس کو جلایا جا رہا ہو، اس کی توہین کی جا رہی ہو۔ ابھی انہی دنوں میں اپنے ملکوں میں یہ منظر دیکھنے کو ملا ہے، افسوسناک منظر دیکھنے کو ملا ہے۔ یہ تعصب کہاں سے لایا گیا، کیوں لایا گیا؟ بہرحال اس میں دونوں طرف سے غلطی ہے۔ ہم یہاں پر کسی پر الزام دینے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں، ہم تو صرف یہ بات کرنا چاہتے ہیں کس طرح یہ بات لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو سکے۔ ان لوگوں کی بھی غلطی ہے کہ جنہوں نے آ کر اپنی ذات کے لیے محدود کر دیا اور اپنا صرف سمجھا ہے، دوسروں تک نہیں پہنچنے دیا۔ کل ایک اشارہ کیا گیا تو قرآن میں ایسی آیتیں موجود ہیں کہ جو آ کر اعلان اور کبھی حسرت کی گئی ہے، کبھی گفتگو کی گئی، کبھی انشاءاللہ توفیق ان آیتوں میں تھوڑا زیادہ تفصیل سے گفتگو ہو کہ وہ آیتیں جو قرآن یہ تو قرآن کا سارا پیغام عالمی پیغام ہے، کسی خاص سے مخصوص نہیں ہے۔ قرآن فارمولے کے طور پر چیزیں بیان کرتا ہے، جو بھی اپنائے اس کو فائدہ ملتا ہے۔ اور اس کی طرف اشارہ بھی کیا گیا ہے کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اپنی آخری وصیت میں اس نقطے کی طرف بیان فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ
قرآن پر تمہارے علاوہ دوسرے لوگ تمہارے غیر قرآن پہ عمل کر کے تم سے آگے نہ بڑھ جائیں. لا یسبقکم اللہ فی القرآن لا یسبقکم بالعمل بہ غیرکم. ہم تمہیں قرآن کی یاد دلاتے ہیں، خبردار قرآن کے بارے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن پر عمل کر کے دوسرے تم سے آگے بڑھ جائیں. تم صرف قرآن کے رسموں میں لگ جاؤ اور دوسرے قرآن کو اپنا کر جو آگے بڑھ جائیں. چونکہ یہ تاکید کی جاتی ہے قرآن فارمولے کے طور پر، جو بھی اس کو اپنائے گا، جو بھی اس کو اصولوں کو اپنائے گا، اس کے سماجی اصول، اس کے سیاسی اصول، اس کے اخلاقی اصول، اس کے زندگی کے اصول، قرآن کی آئیڈیالوجی، بہرحال قرآن اس کے اوپر اثر کرے گا. قوم اپنائے گی، قوم پہ اثر کرے گا. فرد اپنائے گا انڈیویجول طور پر تو اس کے اوپر اثر کرے گا. جو بھی اپنائے گا، جو نہیں اپنائے گا اس پر اس کا اثر بھی نہیں ہوگا. لہذا ہم ابھی ادھر نہیں جانا چاہتے، ہم صرف یہ آخری وقت میں یہ تاکید کرنا چاہتے ہیں کہ ایسے راستے ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، ایسے راستے تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ قرآن ہدن للناس بن سکے. ہدن للناس بنے تاکہ سب کے لیے قرآن فرقان بن سکے. ابھی قسم کھا کے کہا جا سکتا ہے کہ اس قرآن کو حتیٰ ہم نے اپنے لیے بھی فرقان نہیں بننے دیا. کیوں نہیں بننے دیا اس کے بارے میں انشاءاللہ بعد میں گفتگو ہوگی. کیسے نہیں بننے دیا گیا ہے اس کے بارے میں گفتگو ہوگی توفیق رہی انشاءاللہ تعالی. لیکن بہرحال یہ یقینی طور پہ کہا جاتا ہے کہ قرآن کے ذریعے سے نہیں فرق کیا جا رہا ہے حق و باطل میں، سچائی اور غیر سچائی، جھوٹ میں، صحیح اور غلط میں نہیں فرق کیا جا رہا ہے قرآن کے ذریعے سے. اور لوگ بھی نہیں فرق، ہم خود نہیں کر رہے ہیں، دوسرے بھی نہیں کر پا رہے ہیں. دوسرے اس لیے نہیں کر سکتے چونکہ ابھی ہدن للناس ہی نہیں بننے دیا گیا ہے. یہ بات آیت بار بار ہم پڑھیں، ممکن ہے یاد بھی کر لیں، لیکن جب تک قرآن ہدن للناس تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے آمادہ نہیں کیا جائے گا، لوگوں کے سامنے پیش نہیں کیا جائے گا. پیش کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف جا کر قرآن بانٹنا شروع کر دیں. ہیں کچھ لوگ کرتے ہیں یہ کام جو قرآن کو دیں، مسئلہ نہیں ہے اگر اس کے اپنے جو شرائط ہیں، جو شرعی مسائل اس کی رعایت کرتے ہوئے، لیکن اصل مسئلہ ہے کہ کس طریقے سے یہ لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب بنے. یہ ہے قرآن سے ان اصولوں کو لینا، ان اصولوں کو لوگوں تک پہنچانا. اس کے نمونے بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کیے جائیں گے کہ جب قرآن کے کچھ اصولوں پر عمل کیا گیا تو اس کا نتیجہ ہم ابھی اپنی زمانے میں دیکھ رہے ہیں. پورا قرآن نہیں عملی ہو پایا، لیکن جتنا بھی کوشش کی گئی اور کوشش کی جا رہی ہے، انشاءاللہ یہ کوشش اور زیادہ ہو کہ جب قرآن کے کچھ اصولوں پر عمل کیا گیا اور قرآن کو زندہ کیا گیا، قرآن کے اصولوں کو، اور اس دائرے سے آ کر نکالا گیا تو اس کا نتیجہ کیا ہوا اور اس سے کتنے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچا. انشاءاللہ اس مطلب پہ شاید کبھی توفیق ہوئی تو تفصیل سے اور گفتگو کریں گے. کل بھی اگر آپ کوئی خاص مطلب ہو تو اشارہ کریں گے، ورنہ اس کے بعد والی گفتگو کی طرف آئیں گے. لیکن بہرحال آخر میں یہ تاکید کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ قرآن کو اس دائرے سے اور اس قید سے قرآن کو آزاد کرے. کہ قرآن جو ہے وہ مقید ہے، قرآن کو اپنا بنا دیا گیا ہے، قرآن کو محدود کر دیا گیا ہے، قرآن کو ہدن للناس بننے نہیں دیا گیا ہے. اور جب تک قرآن ہدن للناس نہیں بنے گا اس وقت تک یہ پورے تمام بشریت کے لیے فرقان بننا اس کے لیے ممکن نہیں ہے. اب یہ کہ ہدن للناس کس طرح بن سکتا ہے اور کس طرح فرقان بن سکتا ہے، انشاءاللہ اس گفتگو کو آگے جاری رکھیں گے. اور یہ آپ کے ذہنوں میں سوچ کے بھی آ سکتے ہیں کہ بہرحال آج کے دور میں ہمیں کتنی زیادہ اس صفت کی طرف ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے جہاں پہ سب ملا دیا گیا ہے، حق و باطل کو اس طرح ملا دیا گیا ہے. انسان نہیں سمجھ پا رہا ہے، کنفیوز ہے، انسان مشکل میں پڑا ہوا ہے، یا تو تعصب کا شکار ہے، یا تو نفرتوں کا شکار ہے، یا کنفیوژن میں پڑا ہوا ہے، انسان نہیں سمجھ پا رہا ہے. ایسے وقت میں ایک انسان ممکن ہے بہت سارے اعمال انجام دے رہا ہو، لیکن اعمال کا انجام دے لینا اس وقت ہنر ہے جب وہ فرق کر پا رہا ہو، سمجھ پا رہا ہو. بغیر سمجھے ہوئے عمل کو انجام دینا یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے بغیر راستہ سمجھے ہوئے کوئی انسان بہت تیزی سے گاڑی لے کے چلا جا رہا ہو تو شاید وہ بہت دور منزل پہ چلا جائے، منزل سے دور نکل جائے، کیونکہ وہ مقصد کو نہیں جانتا، وہ راستے کو نہیں جانتا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اپنے اس عظیم مہینے کے ذریعے سے، اس برکتوں کے مہینوں کے ذریعے سے ہمارے اندر یہ صلاحیت پیدا کرے کہ ہم قرآن کے محضر میں، قرآن کے دسترخوان پر
افطار و سحر کے دسترخوان سے ہٹ کر قرآن کے دسترخوان پر، جس کو کہا گیا ہے روایت میں یہ اللہ کا دسترخوان ہے، اس پر حاضر ہو سکیں اور اسے ہدی للناس بنانے کے بارے میں کم سے کم سوچ سکیں، اور قرآن کے فرقان کی صفت سے کہ جس کو خاص کر قرآن نے بیان کیا ہے، اور شاید ہماری توجہ ہی بالکل اس کی طرف بالکل نہیں، ہم نے کسی خاص لوگوں کا نام صرف سمجھ کے رکھ دیا ہے، اس کی طرف توجہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی